अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात के हज़ारों वाक़यात किताबों में दर्ज किए गए हैं। वो खुशनसीब अफराद जिनकी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मौक़े पर और मुख्तलिफ़ हालात में मुलाकात होती रही है, उनका हाल कमो बेश किताबें लिखने वालों ने अपनी अपनी किताबों में बयान किया है। लोगों के मुश्किल हालात में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उनकी मदद करने के वाक़यात भी किताबों में बदरजाए उत्तम मौजूद हैं। ताहम आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे इब्राहीम बिन महज़यार अहवाज़ी का हाल बयान करेंगे कि जिनके दिल में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तड़प हर वक्त मौजूद रहती थी, और मुलाकात की इस तड़प की वजह से ही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना दीदार अता फरमाया और इब्राहीम बिन महज़यार अहवाज़ी को कई दिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहने का शर्फ भी हासिल हुआ। ये अजीब और मुहय्यरुल उकूल मुलाकात क्या है, इसके अवामिल और इसके असबाब क्या थे, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो में। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन मुअज़्ज़म, ये वाक़या शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब कमालुद्दीन के सफ़ा 445 पर और आयतुल्लाह सैयद हाशिम बहरानी ने अपनी किताब मदीनतुल मुआजिज़ की जिल्द 4 में बयान किया है। शेख सुद्दूक बयान करते हैं कि हमसे मूसा बिन मुतवक्किल ने और उनसे अब्दुल्ला बिन जाफ़र हुमैरी ने और उनसे इब्राहीम बिन महज़यार ने बयान किया कि मैंने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की औलाद और उनके हालात मालूम करने के लिए मदीना मुनव्वरा का रुख किया, लेकिन वहाँ मुसलसल जुस्तजू के बाद भी मुझे उनका कोई निशान मालूम न हो सका। फिर मैं वहाँ से मायूस होकर मक्का मुकर्रमा चला गया और एक मर्तबा मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ करने में मसरूफ़ था कि अचानक एक खूबसूरत और इंतहाई हसीन व जमील नौजवान नमूदार हुआ। मैंने उसकी नूरानी सूरत देखी तो मेरे जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि मुमकिन है कि अल्लाह इसके ज़रिए से मुझे मेरे दिल की मुराद पूरी कर दे। ये सोचकर मैं उस जवान के करीब गया और उसे सलाम किया। नौजवान ने मुझे अच्छे तरीके से सलाम का जवाब दिया। उसके बाद मुझसे पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा, मैं इराक का रहने वाला हूँ। फिर उसने कहा, किस शहर में रहते हो? मैंने कहा, मैं शहर अहवाज़ में रहता हूँ। ये सुना तो नौजवान ने कहा, क्या तुम अहवाज़ के ही एक शहरी जाफ़र बिन हमदान हसीनी को जानते हो? मैंने कहा, वो तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। नौजवान ने कहा, खुदा उस पर रहम फरमाए और उसके अजर में इजाफा फरमाए, वो बहुत इबादत गुजार इंसान थे। फिर उस नौजवान ने मुझसे कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम इब्राहीम बिन महज़यार को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही इब्राहीम बिन महज़यार हूँ। जब उस जवान ने मेरा नाम सुना तो बहुत जोश से और पुरतपाक तरीके से मुझे गले लगा लिया और कहा, अबू इसहाक, ये बताओ तुम्हें जो निशानी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने दी थी, तुमने उस निशानी का क्या किया? मैंने कहा, शायद आप उस अंगूठी के मुतल्लिक पूछ रहे हैं जो इमाम आली मकाम ने मुझे इनायत फरमाई थी। नौजवान ने कहा, हाँ, मैं उसी के मुतल्लिक तुमसे पूछना चाहता हूँ। मैंने वो अंगूठी निकाल कर उनके हाथ पर रख दी तो अंगूठी को देखकर वो रो पड़े और उसे बोसा दिया। उस अंगूठी पर ये इबारत कंदा थी जिसे उन्होंने पढ़ा, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली। अंगूठी को देखकर उस नौजवान ने कहा, मेरे माँ बाप उस पर कुर्बान जिसकी उंगली में कभी ये अंगूठी हुआ करती। इसके बाद हमारे दरमियान बहुत सी बातें हुई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अबू इसहाक, हज के बाद तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी हसरत क्या है? मैंने कहा, मेरी जिंदगी की जो सबसे बड़ी हसरत है, मैं उसके मुतल्लिक आप ही से कुछ मालूमात हासिल करने का ख्वाहिशमंद हूँ। नौजवान ने कहा, हाँ पूछो, खुदा ने चाहा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैंने उनसे कहा, क्या आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद के मुताल्लिक भी कुछ जानते हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद
امام زمانہ علیہ السلام کی پیشانی کی چمک کو بھی جانتا ہوں، میں انہی کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، انہوں نے مجھے تمہارے پاس روانہ کیا ہے، اگر تم ان سے ملاقات کے خواہش مند ہو اور ان کے دیدار کا سرما اپنی آنکھوں میں لگانے کی خواہش رکھتے ہو تو پھر میرے ساتھ طائف تک چلو، اور تمہیں یہ سفر اپنے ساتھیوں سے خفیہ رکھنا ہوگا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے ہمراہ طائف کی طرف روانہ ہوا، میں ریت کے ٹیلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا، آخرکار ریت کے ایک ٹیلے کی چوٹی پر مجھے بالوں سے بنا ہوا ایک خیمہ دکھائی دیا جو کہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ پھر وہ نوجوان خیمے میں گیا اور انہیں میری آمد کی اطلاع دی۔ وہ امام کہ جن کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تھا، وہ خیمے سے باہر نکل آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ابھی جوانی کے مرحلے پر تھے، ان کی پیشانی کشادہ، ابرو کمان کی طرح سے خمدار، رخسار بھرے ہوئے، سیدھا ستواں ناک، دائیں رخسار پر ایک تل تھا جو یوں لگتا تھا کہ جیسے چاندی کے ورق پر مشک کا دانہ ہو، اور کانوں کی لو تک انہوں نے زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوری زندگی میں ان سے زیادہ حسین و جمیل کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ جیسے ہی ان پر میری نظر پڑی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے میرے من کی مراد مل گئی ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے جسم اطہر کے بوسے لیے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ابو اسحاق، تمہارا آنا مبارک ہو، میں ایک عرصے سے تمہاری ملاقات کا خواہش مند تھا، لیکن ہمارے درمیان سفر کے فاصلے اور گھروں کی دوریاں حائل رہی ہیں۔ تم نے ہمیشہ مجھے اپنے خیالوں میں رکھا ہے، تو میں بھی کسی وقت تمہارے تصور سے علیحدہ نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کا وقت دیا ہے اور دوری کے لمحات ختم کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے تمام چھوٹوں بڑوں اور بھائیوں اور دوستوں کی نام بنام خیریت دریافت کی۔ میں نے ان سے عرض کیا، مولا، جب سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تب سے آپ کو شہر شہر اور قریہ قریہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسے شخص سے ملاقات کرا دی جو مجھے آپ کے دروازے تک لے آیا۔ اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں زمین کے کسی پوشیدہ خطے میں رہائش رکھوں تاکہ لوگوں سے میری ذات مخفی رہے اور میں اہل ظلم کے مکر اور جبر سے محفوظ رہوں۔ اس لیے خدا نے مجھے اس چٹیل ریگستان میں پہنچا دیا اور مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب مجھے خروج کا حکم ملے گا، اور خدا نے مجھے اتنے علوم و معارف عطا کیے ہیں کہ اگر میں تمہیں ان کا ایک معمولی سا حصہ بھی بتا دوں تو تم دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ ابو اسحاق، میرے والد علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ اپنی زمین کے طبقات پر اپنے اطاعت گزار بندوں کو حجت و مقتدا کے بغیر نہیں چھوڑے گا، تاکہ بندگان خدا اس کی سنت کے راستوں پر چل کر اپنی نجات کا سامان فراہم کر سکیں۔ اور بیٹا، مجھے یقین ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو جن کو خدا نے حق کی نشر و اشاعت اور باطل کی تباہی اور دین کی سربلندی اور گمراہی کی سرکوبی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم آبادی سے دور رہو اور لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر زندگی بسر کرو، کیونکہ اللہ کے ہر ولی کا کوئی نہ کوئی دشمن اور مخالف ضرور ہوا کرتا ہے، اور تمہیں ان سے ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے فرزند، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل اطاعت اور اخلاص والے لوگوں کے دل تمہاری طرف ایسے ہی مائل رہیں گے جیسے کہ پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف مائل رہتا ہے۔ ایسے لوگ اگرچہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوں گے، لیکن وہ خدا کے ہاں بڑا مرتبہ و مقام رکھتے ہیں۔ یہ لوگ قناعت پیشہ ہوں گے اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوں گے۔ ان لوگوں نے دین کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے اور مخالفین کی مخالفت برداشت کی، پھر اللہ نے انہیں ظلم سہنے کا حوصلہ دیا ہے تاکہ انہیں عقبہ کی ابدی عزت عطا کی جائے۔ اے فرزند،
اپنے تمام امور میں نور صبر سے روشنی حاصل کرتے رہنا۔ خدا نے چاہا تو تمام معاملات میں تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور تمام مشکلات میں عزت و وقار کو ہاتھوں سے کبھی نہ جانے دینا۔ خدا نے چاہا تو اس کا تمہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اے فرزند، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی نصرت تمہارے شامل حال ہو چکی ہے اور تمہاری کامیابی کا وقت قریب آ چکا ہے، اور حتیم و زمزم کے درمیان زرد اور سفید پرچم تمہارے ارد گرد لہرا رہے ہیں، اور لوگ بڑھ چڑھ کر تمہاری بیعت کر رہے ہیں، اور لوگ تمہارے ذریعے سے ہی ایک ہی رسی میں یوں پروئے جا رہے ہیں جیسا کہ ایک لڑی میں موتی پرو دیے جاتے ہیں۔ حجر اسود کے پہلو میں لوگ تمہاری بیعت کریں گے۔ ایسے تمام افراد جن کی ولادت پاکیزہ ہے اور جن کے دل نفاق کی نجاست سے پاک ہے، اور جن کے اعضاء دین کے لیے نرم ہیں، اور جو ظلم و سرکشی سے متنفر ہیں، وہ سب کے سب تمہاری اطاعت پر کمر بستہ ہوں گے۔ جب یہ تمام اسباب جمع ہو جائیں اور تمہاری جماعت میں قوت پیدا ہو جائے اور شجر حق ثمر آور ہونے لگے، اور اس شجر حق کی ٹہنیاں بحیرہ تبریہ کے کنارے بار آور ہونے لگیں، تو اس وقت حق کی صبح روشن ہو جائے گی اور باطل کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور سرکشی اور طغیانی کا زور ٹوٹ جائے گا، اور تیرے ذریعے سے ارکان ایمان کا اعادہ ہوگا، اور تیری برکت سے بیمار نفوس کو شفا ملے گی اور زمانے کو سلامتی محسوس ہوگی۔ اور اس وقت ایک دودھ پیتا بچہ بھی یہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنے گہوارے کو چھوڑ کر تیری فوج میں شامل ہو جائے، اور وحشی جانور بھی چاہیں گے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ تیری وجہ سے دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، اور تجھ پر عزت کی ٹہنیاں سایہ فگن ہوں گی، اور حق اپنی بنیادوں پر مستحکم ہو جائے گا، اور اجڑے ہوئے دین کو گھونسلہ نصیب ہوگا۔ تجھ پر فتح و ظفر کا سایہ ہوگا۔ اس وقت تو ہر دشمن خدا کا گلا گھونٹ دے گا اور خدا کے ہر دوست کی مدد کرے گا۔ پھر زمین پر کوئی فاسق و جابر اور سرکش و امید باقی نہ رہے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، ابو اسحاق، اپنی باتوں کو اپنے سچے اور مخلص دینی بھائیوں کے علاوہ اور کسی سے بیان مت کرنا، اور جب علامات ظہور نمایاں ہوں تو اس وقت پہنچنے میں دیر نہ کرنا اور ہمارے پاس اکیلے نہ آنا، بلکہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر آنا جو منارہ یقین اور دین کے چراغ کی روشنی کے خواہش مند ہیں، اور جب تم ہمارے پاس پہنچو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ ناظرین، ابراہیم بن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کچھ دن حضرت کے پاس قیام کیا اور آپ سے اکتساب فیض حاصل کرتا رہا، یعنی آپ سے فیض لیتا رہا۔ پھر میں نے اہواز واپسی کا ارادہ کیا اور میں نے آپ سے اجازت چاہی۔ آپ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دی، اور جب میں چلنے لگا تو اس وقت میرے پاس 50,000 درہم تھے۔ میں نے وہ تمام رقم آپ کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ آپ اس حقیر سی رقم کو قبول فرما لیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا، ابو اسحاق، یہ رقم تم اپنے پاس رکھو، کیونکہ تمہیں طویل سفر طے کرنا ہے۔ خدا تمہیں اس کے لیے جزائے خیر عنایت فرمائے، اور خدا کرے کہ صحت و سلامتی سے تمہارا یہ سفر تمام ہو اور اپنے اہل خانہ سے جا کر ملو۔ چنانچہ میں حضرت کی دعاؤں کے سائے میں ان سے رخصت ہوا، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی اور مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا شرف عطا کیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ اپنی زمین کو امام کے وجود سے خالی نہیں رکھتا۔ ناظرین، ابراہیم بن مہزیار اہوازی 3 صدی ہجری کے شیعہ محدث اور امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی، اور امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایات نقل کرنے والے روات میں سے ہیں۔ ابراہیم خوزستان ایران کے علاقے دروق کے رہنے والے تھے۔ نجاشی کے بقول ان کے والد عیسائی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے. ہماری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.